हमारी अकीदतों के आप मालिक हैं। और भाइयों से आप सबको बिठा के कह दो कि अपने भाइयों से कह दो कि जो हिसाब करना है आपस में करो, जो बात करनी है आपस में करो, गिले शिकवे करने हैं आपस में करो। हमारी माँ भी हमारी मालिक है, हमारा बाप भी हमारा मालिक है। आज के बाद ना माँ से कोई गिला होगा ना बाप के साथ कोई गिला होगा। यार ग्रामी, हम बाद में नातें सुन सुन के, रो रो के, बाद में आंसू बहा बहा के, और बाद में वो सारा कुछ कर करा के, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, कुछ फ़ायदा नहीं है। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, जिनके बाप ज़िंदा हैं, मैं उनको मुबारक देता हूँ। मुबारक हो तुम्हें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामिन ज़िग़ार वक़्त की नज़ाकत सबके सामने है, और मुझे जो कहा गया कि आप अपने मुकर्ररा वक्त में बात करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे आधे वक्त में अपनी बात मुकम्मल करूं इंशाअल्लाह। और आज के प्रोग्राम का उन्वान सब अहबाब के जहन में है। हज़रत क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हैं, और मोहम्मद शरीफ साहब और असलम साहब और दीगर इनके दूसरे भाई बरादरान, इनकी वालदा के इसाले सवाब के लिए हम सब जमा हैं। सामने दीवार एक बात हमेशा जहन में रखें कि अल्लाह करीम को अपनी इबादत से बढ़कर अपनी मखलूक से और कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। इसी वजह से रब कायनात ने शिर्क की बड़ी मजम्मत की, मुशरिक के लिए दुआ करने से मना फरमाया, मुशरिक के लिए और बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई गई। वजह सिर्फ यही थी कि मुशरिक वो है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है। अल्लाह ताला की इबादत अल्लाह को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद जो सबसे पहली बात बयान फरमाई है, वो फरमाया कि जब हमने बनी इसराइल से इस बात का पक्का वादा लिया कि मेरे सिवा किसी और की इबादत न करना, अपनी इबादत के बाद जो सबसे पहली बात इरशाद फरमाई, वो फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना। अल्लाह की इबादत के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद सबसे पहला हुक्म कुरान जो दे रहा है, रब कायनात जो दे रहा है, वो यही हुक्म है कि वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ एहसान करना। एहसान मतलब नेकी करना, वरना वालिदैन पे क्या कोई बच्चा क्या एहसान करेगा, और बच्चा उस माँ पर क्या एहसान करेगा कि जिस माँ ने तब उस बच्चे को खिलाया कि जब इसे खुद खाने का पता ही नहीं था, जिस माँ ने तब उस बच्चे का ख्याल रखा कि जब बच्चा खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता था। तो ये एहसान का माना मतलब नेकी के माना में, वरना बच्चा बाप के साथ क्या एहसान करेगा। मैं कहता हूँ कि एक बच्चा, औलाद सारी ज़िंदगी अपने बाप की खिदमत करती रहे, तो उस बाप के पसीने के एक कतरे का भी हक अदा नहीं किया जा सकता। जिस बाप ने बच्चों को पालने के लिए मेहनत और मजदूरी करते वक्त जो उसके जिस्म से पसीना निकला, उस एक पसीने के कतरे का भी औलाद हक नहीं अदा कर सकती।
ایک مطلب احسان کا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یاران گرامی، تقریریں، باتیں سب اپنی جگہ پر ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ میں کچھ درد دل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں، ماں باپ سے بڑھ کر انسان کی پوری زندگی میں اس کے پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے، جب سے وہ ماں کے شکم میں اس کا نطفہ آیا، تب سے لے کر اس کے مرنے تک، اور میری آنکھوں نے یہ منظر خود دیکھا کہ مرنے سے بعد تک بھی اگر ماں اور باپ زندہ ہیں تو جتنی وفا ماں اور باپ انسان کے ساتھ کرتے ہیں کوئی اتنا وفادار نہیں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 20 سال ہو گئے، بیٹا فوت ہو گیا اور ماں باقاعدگی کے ساتھ اس کی قبر پر جاتی ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ ہم اپنی باپ کی قبر پر نہیں جاتے، باقاعدگی کے ساتھ ہم اپنی ماں کی قبر پر نہیں جاتے، باقاعدگی کے ساتھ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا نہیں کرتے، لیکن وہ ماں ہے جو بزرگی کے باوجود، جسم کمزور ہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، بزرگ ہو گئی، اس کے باوجود بلا ناغہ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی ہے۔ اور ان آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس بیٹے کی قبر پر، قبر کو یوں پیار دیتی ہے جیسے بچے کے سر پر پیار دیا جاتا ہے، اور روزانہ اس سے باتیں کر کے آتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس وفا کا کون اس وفا کی جزا دے سکتا ہے؟ کون اس وفا کا بدلہ دے سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ماں سے حساب کر سکتا ہے یا باپ سے حساب کر سکتا ہے؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نوجوانوں سے بالخصوص کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ سے کبھی حساب نہ کریں، بھائیوں سے حساب کرو، تمہارے بھائی ہیں، بہنوں سے حساب کرو، تمہاری بہنیں ہیں، دوستوں سے حساب کرو کہ تو اننے پائے تھے، میں اننے پائے، میرے زیادہ کہ تیرے زیادہ، یہ سب حساب دوستوں سے کیا کرو، یہ سب حساب بھائیوں سے کیا کرو، یہ سب حساب بہنوں سے بھی کر لیا کرو، لیکن کبھی ماں باپ سے یہ حساب نہ کرو کہ پرونے آ گیا سی۔ یہ ہمارے گھروں کی باتیں ہیں نا کہ پرونے آئے سی تے او سارا خرچہ تسی مینوں پا دیتا، مینوں کہہ دیتا جی آ بھی لایا بازاروں، آ بھی لایا، اور بل بھی میں دیتا، اور فلانے چھوٹے نوں کوئی پوچھدا ہی نہیں، ہو تو تہاڈا لاڈلا ہویا، اور ساریاں پھٹیکاں مینوں پہ جاندیاں۔ یہ باتیں ہم کرتے ہیں، اپنی ماں سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے باپ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا سوچ لیں کہ کس منہ سے اس ماں سے آپ یہ حساب کر رہے ہیں، کس منہ سے اس باپ سے یہ حساب کر رہے ہیں کہ جس باپ نے تو بے حساب آپ پر خرچ کیا ہے، جس ماں نے تو بے حساب آپ پر خرچ کیا ہے، وہ ماں جو باپ سے بھی بچا کے تمہارے لیے چیزیں رکھ لیا کرتی تھی، وہ ماں جو کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں باپ سے بھی بچا کے تمہارے لیے رکھ لیا کرتی تھی، اس ماں سے تم کس منہ سے حساب کر سکتے ہو؟ یاران گرامی، دراصل بات یہی ہے کہ جب ماں چلی جاتی ہے، باپ چلا جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے، جب پھر بندہ سوچتا ہے کہ اوہو میں کتنی غفلت میں پڑا رہا، میں کتنی غفلت میں پڑا رہا، مجھ سے باپ کی قدر ہی نہیں ہو سکی، میں باپ کی خدمت ہی نہیں کر سکا۔ یہ سارے جملے ہم نے بعد میں جو کہنے، تو آج یہ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ آج اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آج کیوں نہیں اپنے باپ کو کہہ دیتے کہ ابا جی آپ ہمارے مالک ہیں، ابا جی آپ گھر کے بھی مالک ہیں، ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، ہماری محبتوں کے، ہماری عقیدتوں کے آپ مالک ہیں۔ اور بھائیوں سے آپ سب کو بٹھا کے کہہ دو کہ اپنے بھائیوں سے کہہ دو کہ جو حساب کرنا ہے آپس میں کرو، جو بات کرنی ہے آپس میں کرو، گلے شکوے کرنے ہیں آپس میں کرو۔ ہماری ماں بھی ہماری مالک ہے، ہمارا باپ بھی ہمارا مالک ہے۔ آج کے بعد نہ ماں سے کوئی گلہ ہوگا، نہ باپ کے ساتھ کوئی گلہ ہوگا۔ یاران گرامی، ہم بعد میں نعتیں سن کے، رو کے، بعد میں آنسو بہا کے، اور بعد میں وہ سارا کچھ کرا کے، کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، میں ان کو مبارک دیتا ہوں۔ مبارک ہو تمہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیا ہے۔ تمہارا باپ موجود ہے، تمہارے لیے جنت آسان ہے کہ تمہاری ماں گھر پہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت کا بیان، مجھے ایک سوال کچھ دوستوں نے دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ ہمارے ہاں کچھ عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج ہیں، خیر ہماری وہ ایک کلچرل چیزیں ہیں، چل رہی ہیں۔ ان میں ایک ہے کہ جب بیٹی کا یا بہن کی ساس وغیرہ فوت ہو جاتی ہے، تو اب وہ لڑکی کے میکے والے، اس کے ماں باپ، وہ کپڑے لے کر جانا اور بالیاں سونے کی بنانی، اور مطلب اس طرح کے کچھ تحائف وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔
اور مجھے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کیا کہنا ہے، سب کو پتہ ہے یہ مسئلہ کیا ہے. یہ صرف اور صرف ہماری کلچرل چیزیں، کلچر ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. نہ یہ شریعت کا حکم ہے، نہ یہ دین کا حکم ہے، نہ یہ لازم ہے، اور نہ اس بنیاد پہ ہمیں منہ بنانے چاہیے کہ تیرے گھروں کی آیا تو تیرے پیکے کی دے گئے. یہ باتیں ہمیں نہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو حکم بنیادی طور پہ، تمام احکامات کا بنیادی طور پہ خلاصہ یہی ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے کثرت سے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے قرآن پاک پڑھو، اس کے لیے نیکیاں کر کے اس کو ثواب بھیجو. یہ بنیادی طور پہ حکم ہے اور ہمیں اسی پر فوکس کرنا چاہیے، اسی پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم جب کہیں چلیسویں پر یا کسی ایسے موقع پر جاتے ہیں تو ہمارا فروٹ پر زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ اتنے لے کے کی جانا ہے، جنج دا رشتہ ہے، جنج دا تعلق کے اس حساب سے فروٹ کے شاپر بھی بڑے چھوٹے ہوتے، تو مطلب ہمارا اس پہ زیادہ دھیان اور توجہ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہمیں تھوڑا اب سنبھل جانا چاہیے کہ ہمارا زیادہ دھیان یہ ہو کہ جس کے مرنے پر جا رہے ہیں اس کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں. جو فوت ہو گیا، جس کی فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں، جس کے دعا کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں. ہمیں دھیان اس پر رکھنا چاہیے. اس کے لیے آپ صدقہ کر کے جائیں، اس کے لیے نیکیاں کر کے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے جائیں، نیکیاں اور ثواب اس کے لیے لے کر جائیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. باقی اللہ کریم حضرت تشریف فرمائے، گفتگو کریں گے. میں بھی مشتاق ہوں ان کی گفتگو سننے کا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب سے پہلے کہ رب کائنات ہمیں والدین کی عزت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے. والدین جیسا کوئی اور نہیں ہے. سب سے بڑے پیر والدین ہیں، سب سے بڑے پیر والدین. ہم نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ ماں گھر میں پریشان ہے راشن سے، خرچے سے، اور پیر صاحب آ گئے ہیں تو وہاں ہزار روپے نذرانہ پیر صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے. پیر کے آپ ہاتھ چوم رہے ہیں اور ماں سے آپ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی، یہ دوگلی پالیسی سمجھ نہیں آتی. میں کہتا ہوں اگر کسی کے ہاتھ چومنے ہیں تو سب سے زیادہ باپ حقدار ہے کہ اس کے ہاتھ چومے جائیں. اگر آپ نے کسی کے ہاتھ چومنے، اتنا احترام آپ کے اندر آ رہا ہے تو سب سے زیادہ ماں حقدار ہے کہ اس کے ہاتھ چومو، اس کے پیر چومو. باقی سارے رشتے اس کے بعد ہیں. ماں باپ سب سے بڑے پیر ہیں. سب سے زیادہ خدمت ان کی کرو اور ہاتھ ان کے چومو. وہ ان سے زیادہ کوئی حقدار نہیں. اکثر ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی نوجوان ہمارے دوست اکثر یہ عمل کرتے ہیں نا کہ مچھی لین دی، گوشت لین دا، فروٹ لین دا لیا کے سارا ماں نو پھڑا دیتا. ماں اللہ میرے یار بیلی آ رہے ہیں، بیٹھک کھول دیو، صاف کر دیو، اوتے صفائی کر دیو، میرے دوست آ رہے ہیں، یار بیلی آ رہے ہیں. اب ماں آٹے کے لیے 2-3 دن سے کہہ رہی ہے کہ آٹا ختم ہو رہا ہے یا آٹا دانے چکیتے چھاڑا، وہ اثر نہیں ہو رہا. ماں کہہ رہی ہے کہ سردیاں آ گئی، اپنے پیو نو گرم چادر ہی لے دے، تے او ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا. لے ہوں 1500 دی کون لے کے دے. ادھر یار بیلی آ رہے ہیں تے مچھیاں بھی آ رہی ہیں، گوشت بھی آ رہا ہے، فروٹ بھی آ رہا ہے، میٹھے چ بھی ہے بنا لو، فلانا ہے کر لو، فلانا ہے کر لو، سارا کچھ. اور پھر ماں کو یہ سارا کچھ سونپ کے ماں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ماں کو ڈانٹا جا رہا ہے. خبردار اندے جو کوئی بچا کے رکھیا تے اوتھے بیلیاں چ میرا منہ نہ کالا کرایا جے، سارا پکانا جے تے سارے ڈونگے چ پا کے اوتھے کرنا جے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی لعنت اولاد کے لیے اور کچھ نہیں ہے کہ ماں کے لیے وہ آسائشیں ہیں، وہ سہولتیں ماں کے لیے نہیں. اور وہ ان دوستوں کی آپ بات کر رہے ہو کہ پتہ نہیں کہ کل کو ان دوستوں کے ساتھ آپ کی بننی بھی ہے یا نہیں بننی، لیکن اس ماں کے ساتھ بناؤ جو مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے دعائیں کرے. تم گھر میں نہیں ہوتے. خدا کی قسم میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ صبح تہجد کا وقت ہے، میں رات کو لیٹ آیا ہوں کسی جگہ سے، دیکھا کہ وہ تہجد کا وقت ہے، مصلے پہ بیٹھی. میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ میری ماں دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرا پتر رات دا گیا ہے، انہی خیر کری، خیری سلامتی کار آ جائے. میں کہتا ہوں ان دعاؤں کا آپ لاکھوں روپیہ دے کر بھی یہ دعائیں نہیں لے سکتے. ان دعاؤں کو خریدا نہیں جا سکتا. یہ دعائیں خدمت کر کے حاصل کی جاتی ہیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے ایک ہوتا ہے آرام سکون اور ایک ہوتا ہے سکون. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں آرام و سکون ایک ہی چیز ہے، لیکن آرام اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے. آرام یہ ہے کہ آپ نے بیٹھنے کے لیے اچھے صوفے کا انتظام کر لیا تو آرام سے بیٹھ جائیں گے. سفر کے لیے اللہ نے آپ کو گاڑی دے دی، آپ آرام سے سفر کر لیں گے. آرام یہ ہے کہ کسی نے آپ کی ٹانگیں دبا دی تو چلو آرام ہو گیا. لیکن ان ساری چیزوں سے آرام ملتا ہے، سکون نہیں ملتا. آرام خدمت کروا کے ملتا ہے اور جو سکون ہے وہ خدمت کر کے ملتا ہے. سکون خدمت کر کے ملتا ہے. اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں، اس سے بڑا اطمینان اور تسلی اور کوئی نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے بے ترتیب ٹوٹے پھوٹے لفظ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول